सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद कास्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज मेरे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर आज बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कुछ डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता रोज़ से जुड़ी हैं और कुछ जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तब हो रही होंगी, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। तो पहले तो फयाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा फयाज भाई, वैसे तो शुरुआत करते हुए हमें अच्छी खबर से करना चाहिए, लेकिन आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी। हक़ानिया कोड़ा खटक की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और बड़ा इसमें मतलब एक तरह से क्रिटिकल इसलिए था कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। JYF की जो लीडरशिप थी उनको भी निशाना बनाया। तो अब बात तो अब इस पर करनी है कि टेररिज्म से जुड़ी जो ये इंसिडेंट्स हैं, इनका सिलसिला जितनी भी एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं उस तरह रुक नहीं रहा है। तमाम तर एफ़र्ट्स के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर एक बात अपने ज़हन में रखें कि पिछले 3 साल में नगदा कोका की तहरीक और उससे पहले मंजूर पश्तीन की तहरीक, उसके अलावा महारंग लागू की तहरीक, मजीद ब्रिगेड और चाचा जना वो एक और था जिसको पाकिस्तान का एक इंतहाई नेगेटिव एंकर लीडिंग टीवी चैनल के अपने 8 से 9 के शो में बैठा के उसको हीरो बनाता रहा, वो मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। ये जितने के जितने एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स थे, इनकी नाकामी और नामुरादी के बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ ने अब पैंतरा बदला है। मैं पिछले खैर तरीका कार में तब्दीली आई है। मैं डेली कम से कम इंडियन मीडिया को और इंडिया के जो जितने स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर उनके व्लॉगर्स हैं, उनके जो तजिया निगार हैं और उनका मीडिया चैनल्स हैं, मैं उनको ओवरव्यू करता हूँ। ये मेरी एक नेचर है और मेरी दिलचस्पी भी है। आप यकीन जाने आयशा साहिबा और पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि नगदा कोका की तहरीक, सियासी फितना ख़वारिज की जो तहरीक इंसाफ की है और बानी तहरीक इंसाफ की, इसके पीछे भी 100% इंडियन रॉ है। 100% मंजूर पश्तीन के पीछे भी इंडियन रॉ है, महारंग लागू के पीछे भी इंडियन रॉ है, BLA के पीछे भी इंडियन रॉ है, और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मौजूद वो सियासी लफ्ज़ गलत है लेकिन हकीकत यह है कि वो सियासी उनके पीछे भी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ है। नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान और मीडिया दोनों में सब पीछे, ये किस तरह आप यकीन जाने वो ओपनली ब्लंटली इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप इनके किसी भी का तो मैंने सुना खान भी तो बात की बात है ना, वो तो एक अलाई के तौर पे जो है ना वो सारा कर रहा है। असल पूरी गेम इंडियन रॉ की यही है। अब हुआ ये, जब इन सारी चीजों में इंडियन रॉ और इंडिया जनाब नाकाम और नामुराद हुआ, उनके जहनों में था कि हम इस नगदा कोका की तहरीक के जरिए से पाकिस्तान को 4-6 महीनों के अंदर डिस्टेबलाइज कर देंगे, पाक फौज से नफरत पैदा कर देंगे, पाक फौज को पंजाब पुलिस बना देंगे, पाक फौज के अंदर बगावत पैदा कर देंगे, पाक फौज के अंदर अफरा तफरी, छीना छपटी, मारा मारी, ताइफुल मलूकी वाला समा पैदा कर देंगे। उनके जहन में था कि ये 6 महीने लगेंगे। ये नाकाम हो गए 3 सालों से। फिर इन्होंने सोचा कि BLA के ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके और मंजूर पश्तीन पे हम सारे के सारे अपने मकासद हासिल मारंग बलोच भी उसमें शामिल है। लेकिन अल्लाह की शान देखे, आज वो मंजूर पश्तीन छुपता फिर रहा है KPK के अंदर। अब ये जब सारी चीजें नाकाम हुई, अब उन्होंने नई स्ट्रेटेजी आपकी अडॉप्ट कर ली है। वो आपकी ये बम धमाके हैं। ये पहले करते रहे, लेकिन ये जो आज हुआ है, जिसकी मैं इंतहाई मजम्मत करूंगा बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए ह्यूमन, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को, रियासती इदारों को अलर्ट हो जाना चाहिए और वो यकीनन अलर्ट है। लेकिन ये अब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ अपने उन तमाम जो अलाइज हैं, जो अपने पैरोकार हैं, जो अपनी इंस्टॉलेशंस हैं,
ان کے ذریعے سے اب وہ اس نے نیا ننگا ناچ شروع کیا ہے، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ انڈیا ناکام اور نامراد۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، ویسے تو ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف میں جاؤں گی، لیکن یہ جو آپ نے بھی میڈیا والی بات کہی ہے، انڈین لابی والی، یہ آپ کس مطلب کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ اس کا کوئی کنیکشن موجود ہے؟ کس طرح اسٹیبلش کریں گے یہ؟ مطلب پورے میڈیا کے اوپر تو آپ پورا میڈیا پہ بات نہیں کر رہا، آپ سلیکٹیو کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پورے میڈیا کی بات کی ہے؟ آپ سلیکٹیو کس نے کہا کہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے جناب آپ کی عدالتوں میں تشریح کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جنرل فیض حمید نیٹ ورک ہے، اب جنرل فیض حمید نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فیض حمید صاحب پہ اوپر آپ ڈائریکٹ، جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے بانی تحریک انصاف کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے۔ ثنا صاحبہ انیل مسرت کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ ثنا صاحبہ انیل مسرت کون ہے؟ انیل مسرت میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے، ایک فرد کا نام یوز کیا ہے، برطانیہ میں موجود انڈین را کا انڈر کور ایجنٹ ہے، میں نے ایک کا نام لیا ہے۔ اس طرح کے بیسیوں لوگ ہیں کہ جو انڈین را کا پیسہ اپنے پاس لا کر اپنے نام سے کروڑوں ڈالر پاکستان کے اندر نقدہ کوکا کی تحریک اور بانی تحریک انصاف کے اوپر لگا رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر۔ اب جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر لگ رہا ہے وہ اینکر اور اینکرنیا جو چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنا پھیپڑا جنا اپنے منہ پہ لا کر وہ فوج کے خلاف بھونکتی ہے اور مسلسل پچھلے 3 سال سے خصوصاً، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انڈین را کے پیسے نہیں ہے؟ میں ان کی بات کر رہا تھا، میں کو پورے کے پورا میڈیا کو میں بلیو نہیں دے رہا۔ تو پورا پری پلانڈ انڈیا نے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اب دیکھیں 27 تاریخ پرسوں گزری، کل گزری، 27 تاریخ اور 26 تاریخ کی رات کو جو ہوا تھا 2019 کے اندر جو ہوا، بالکل میں یہاں آنے سے پہلے 35 منٹ کی ڈاکومنٹری انڈین را کی سرپرستی میں چلنے والے ایک اسٹریٹجک ڈپارٹ، ان کا جو ایک جناب ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک اے آئی کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے آڈیو ویڈیو کے جناب کنسپٹس کو بیچ میں ڈال کے ایک ٹوٹل الٹ کہانی میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ مطلب یہ بتایا گیا کہ ہمارا جو پائلٹ تھا کہانی یہ ہے کہ جناب آپ لوگ آئے، آپ لوگ نے انٹروین کیا، آپ نے انویٹ کیا، اس کے جواب میں پاکستان کی جرأت مند فضائیہ نے جناب آپ کو ناکو چنے چبوائے، آپ دم دبا کے بھاگے، آپ جناب آپ کا ایک جناب آفیسر اسکواڈرن لیڈر ابھی نندن مونچھے اونچی کر کے آیا، بعد میں مونچھی نیچی کر کے گیا، اور کشمیری جرأت مند کشمیریوں نے مار مار چپڑے، اس کی جتنی ایگو تھی وہ ساری کی ساری جناب بہا دی، اور پھر آپ شرمندگی کے عالم میں فینٹاسٹک ٹی کا جناب آپ ورد کرتے ہوئے آپ کا وہ مونچھے نیچی کر کے وہ اسکواڈرن لیڈر وہ واپس گیا، اور پوری زندگی کے لیے کلم کا ٹکا انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین آرمی، انڈین فضائیہ کے اوپر پاک فوج نے اور پاک فضائیہ نے اور کشمیری جناب عوام نے، جرأت مند کشمیری عوام نے تھپڑوں کی صورت میں ساری زندگی کے لیے جناب ان کو جناب کڑا کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایسے اس کو وصول کیا جیسے وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی ہم جیتے، ہم نے وہاں پر نام نہاد جیش محمد کے کیمپوں پہ حملہ کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جو نقصان ہوا وہ کوئی لکڑ کے درخت تھے، ان لکڑیوں کا کوئی نقصان ہوا وہ جل گئی تھی جناب، ٹوٹل پاکستان کا نقصان۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم نے وہ کرنے کے بعد ہمارا جناب ایک دن پہلے کا وقوع بتایا کہ 26 کو ہم نے حملہ کیا اور سارا کے سارا تہ تہ کر دیا، پھر 27 کو انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا ابھی نندن ان کے پیچھے گیا، یہ سارے بھاگ گئے، بھاگتے بھاگتے یہ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے، ہمارا اسکواڈرن لیڈر اپنا پیارا لے کے اتنا اندر چلا گیا۔ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی ویسے فیاض بھائی؟ چھوڑتے نا، ہم ان کو ذرا سال ڈیڑھ بتاتے نا کہ دیکھیں ہم نے پکڑا ہے تو ہم رکھ بھی سکتے ہیں، کس نے چھوڑا؟ ہم کیوں دے دیتے؟ کس نے چھوڑا؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں نا، جس نے چھوڑا امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے چھوڑا نا، امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے ایک دن وہ کوٹ نہیں سکا، پرویز مشرف کو آج تک وہ تانے دیتا ہے کہ تم جناب 9/11 کے وقت جناب ہمت نہیں کر سکے اور ایک ٹیلی فون کال جناب کے اوپر تم نے جو ہے وہ بیس اس کے اوپر تم ڈھیر ہو گئے، حالانکہ اس وقت پوری کی پوری دنیا ہلی ہوئی تھی، کیمپ پورے کا پورا ایک کیمپ پوری دنیا کا بن گیا تھا، امریکہ، انڈیا، رشیا، یورپی یونین، برطانیہ، پوری دنیا۔ اس موقع پہ تم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرویز مشرف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ جرأت دکھاتی، اور اس موقع پہ جب چھٹا
ذرا سا ایشو کے جس پہ انڈیا کا بلنڈر تھا, انڈیا کا گناہ تھا, انڈیا کا جرم تھا, ساری دنیا جانتی تھی, تمہارے پاس ایک بندہ آیا یار, تم 5 6 7 8 مہینے کو پلے کر لیتے انڈیا کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے, اس کا ننگا چہرہ, اس کا بھیانک چہرہ, ایک فون آیا امریکہ سے, ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے نے کہا ایبسلیوٹلی یس, بس مائی باپ آپ نے کہہ دیا, یہ آیا اگلے دن ہی جناب انہوں نے واگا بارڈر کراس کرا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ آج کا بم دھماکہ بھی یہ اسی انڈین را کا شاخسانہ ہے, اسی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا شاخسانہ ہے جو پچھلے 3 سال سے اس ملک کے اندر سیاسی فتنہ خوارج اور ریئل فتنہ خوارج اور آپ کا BLA, مارنگ لانگو, منظور پشتین اور نقدہ کوکا, ان ساروں کو سپورٹ کریں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری نا تھوڑا طریقہ کار بھی تھوڑا سا لینینٹ ہے, ہم تھوڑے طریقے سے یا نازک انداز میں ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم بھی دیکھیں نا بھارت میں اگر جائیں تو وہاں پہ کس طرح فورسز کو چلتی ہیں اس قسم کی آوازوں کو, ہم یہاں پہ انسانی حقوق اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں, پھر لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی ڈنڈے کے زور پہ بہت سارے کام کرنے چاہیے. پھر میں آپ کا ہی سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ سیاسی صحافتی طائفیں جن کو آپ نے کہا ہے وہ کیوں کہا, یہ ہمارے اینکر وہی پیچھے سے جو پیسہ لگا ہوتا ہے نا, 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں چیختے چلاتے تھے جناب, ذرا سا کسی کو چھاپا مارا, ایک بندہ گیا اس نے جا کے DIG شہزاد بخاری کی آنکھ توڑ دی, وہ سمپل جناب ایک آپ کا قانونی کاروائی پورا کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری سرو کرنے کے لیے آ رہا ہے بانی تحریک انصاف کے زبان پارک میں, وہاں پر آپ پٹرول بم چلا دیتے ہیں, جو پٹرول بم چلا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے شہزاد بخاری DIG آپریشن آتا ہے, آپ اس کو بھی زخمی کر دیتے ہیں, اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. اس کے ٹانگیں توڑنے والے اور وہاں پہ فتنہ فساد کرنے والے کو پولیس پکڑنے جائے, اس کے گھر میں داخل ہو, تو جناب یہی انڈین را کے پیسے سے چلنے والے جناب آپ کے جو میڈیا کچھ چینلز اور کچھ جناب آپ کے چینلز پہ بیٹھنے والی اینکر اور اینکرنیاں, وہ سارا دن چیخ چیخ کے کہتی تھی ظلم ہو گیا, جبر ہو گیا, استحصال ہو گیا, حقوق انسانی خواتین تو نہیں کہتی ہوں گی نا, مرد حضرات بھی اینکر, نہیں مرد دونوں کی بات کر رہا ہوں نا, میں اب اسپیسیفک نام لوں گا تو پھر آپ اور پریشان ہو جائیں گی, میں نام نہیں لے رہا, ان کے نام پتہ ہیں, سنیں نا, میں اگر اینکر اور اینکرنیاں کہہ رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ اکتفا کرو. نہیں مجھے نام نہیں لے رہا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ وہ پیسہ ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کا, انڈین را کا, پوائنٹ جسٹیفائیڈ, ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. عالمی طاقتیں ہیں ان کی کولیبوریشن سے, یہ لینیٹ ایٹیٹیوڈ جناب آپ کا نقدہ کوکا کی تحریک جو آپ کی جوڈیشری کے اندر بھی چل رہی تھی, صحافت کے اندر بھی چل رہی تھی, سیاست کے اندر بھی چل رہی تھی. اچھا, آپ کسی حد تک فیاض بھی اگلے ٹاپک پہ بھی جانا نا, آپ کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی نکیل ڈال دی ہے, دیکھیں نا عدلیہ میں بھی عدلیہ میں بھی چینجز ہوئی ہیں, اور نقدہ کوکا کی تحریک ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ اسی پہ مجھے اگلا سوال کرنا, ہم اگلے ٹاپک پہ. آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سیشن میں بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ تحریک اب اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے, لیکن دیکھیں اگر میں اس کو سمجھوں تو JYF اور یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا, اس میں جو 2 دن اسلام آباد میں کانفرنس کے نام کے اوپر جو مذاق ہوتا رہا, مطلب ایک کانفرنس ہے, ایک ادبی ڈبیٹ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, ڈسکشن تھا, حکومت نے اس کو بلا وجہ اتنا پروموٹ کر دیا. اگر خاموشی سے کونے پہ ہونے دیتے بات ختم ہو جاتی, جہاں کہیں جائیں وہاں وہ پابندی لگا رہے تھے, ان کو جانے نہیں دے رہے تھے, اس سے اتنی ہائپ مل گئی اس کانفرنس کو, مطلب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ لینیٹ ایٹیٹیوڈ جناب رکھا, اب جب وہ لینیٹ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے, لیکن اس کانفرنس سے کیا تھریٹ تھا مجھے پہلے بتائیں. کانفرنس میں آپ مہارنگ لانگو کو بلایا ہوا, منظور پشتین کو بلایا ہوا آپ نے, نہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئے, وہ خود نہیں نہ آئے. ثنا صاحبہ پراپر نقدہ کوکا اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی پراپر ٹویٹ کے ذریعے سے اپریسیشن منظور پشتین کو اور مہارنگ بلوچ کو, آپ نے نہیں سنی, آپ نے نہیں دیکھی, سنی بالکل. پھر اس کے بعد ان کو پراپر طریقے سے انویٹیشن, یہ تو PTI کے اپنے لیڈر جا کر لڑے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اور آج کی بریکنگ سن لیں, PTI کے موجودہ ڈمی لیڈرشپ نے بھی اس ایشو کے اوپر لڑائی کی ہے بانی تحریک انصاف سے, اس کو کہا انسان بن, کیا کیا ہم سے کروائے گا, یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ جو 2 غداران پاکستان ہے ساری دنیا کو پتا ہے, ریاست کے غدار ہے جو, تم ان کو تو نہ سر پہ چڑھاؤ نہ ہمارے سر پہ چڑھاؤ, یہ کل اور پرسوں جناب وہ سمجھا کے ہٹے ہیں. تو جب آپ منظور پشتین کو, مہارنگ لانگو کو, جو مہارنگ لانگو وہاں پر جتنے پشتون
اور پنجابی قتل عام ہو رہا ہے ہر تیسرے دن ہر چوتھے دن شناختی کارڈ دیکھ کے, اس پہ نہیں بولتی, تو کیا خیال ہے کہ اس کو یہاں بلا کر اس کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی؟ میں تو کہہ رہی ہوں, اس پہ اور جو بلائے گا تو کیا پولیس اور انتظامیہ اور ریاست کو اس کے اوپر جناب ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ جب ایکشن آپ لیں گے تو پھر آپ اس کو پولیٹیکل جناب آپ ڈرامے بازی کے اندر لے آتے ہیں. لیکن چلیں وہ ایک آپ نے ایک الگ پہلو تھا, لیکن اگر ایک لمیٹڈ اس میں چلیں وہ کانفرنس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اب وہ جو ایک الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ڈیسائیڈڈ نہیں کہ وہ تحریک کیسے چلے گی, لیکن اگر اس میں JUI آ جاتی ہے, GDA آ جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں سپورٹ تو GDA اور یا چلے JUI کی چاہیے نا PTI کو, اسٹریٹ پاور تو اب رہی نہیں ان کے پاس اس طرح. تسلی سے سنیے گا, اس میں مجھے ٹوکیے گا نا 2-3 منٹ. ایک بات تو یاد رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تجربہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی چلاکی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا پولیٹیکل ویژن, اس کی خاک جوتوں کی خاک کے برابر بھی جو ہے نا وہ PTI کبھی نہیں پہنچ سکتی. مولانا فضل الرحمان نے ان کو جتنا استعمال کرنا تھا استعمال کر لیا, جتنا ننگا کرنا تھا کر دیا, جتنا گندا کرنا تھا کر دیا, جتنا اپنے گھر کے چکر لگوانے تھے لگوا دیے, جتنا اپنے گٹے گوڑے پکڑوانے تھے پکڑوا دیے. اب وہ کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان جیسا گھاپ قسم کا سیاستدان وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جناب ان کی باتوں میں آ جائے گا؟ کس طرح آئیں گے پھر؟ سنیں آپ تسلی سے سنیے گا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھوئی تھوئی. آپ کہتے ہیں جی آپ لیڈ کریں, آپ یعنی JUI لیڈ کریں, PTI کہتی ہے کہ آپ لیڈ کریں. بھائی وہ پاگل کا بچہ ہے, اس کو نہیں پتا حالات اور واقعات, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ مار کھانے کے لیے کہتے ہیں نا دودھ پین نو پاک پری تے تون کٹان نو جمعہ. دودھ پینا ہو تو PTI, تون کٹانی ہوئے تو مولانا فضل الرحمان اور اس کے مدرسے کے بچے. اب اس کو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تحریک کو لیڈ کرو, لیکن جب صدر پاکستان کو ملنا ہو, جب چیف جسٹس کو ملنا ہو, جب چیف آف آرمی سٹاف کو ملنا ہو, تو آپ اکیلے کے لیے بھاگ کے ملاتے ہیں. اس وقت آپ کی یونٹی اپوزیشن کی کدھر جاتی ہے؟ مولانا بھی تو خود مل لیتے ہیں. نہیں ملتے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, اس کے بعد اسے کہا میں اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ملوں گا. اپوزیشن پارٹیوں کو لیڈ کرنا تھا عمر ایوب نے ایز اے قائد حزب اختلاف. اس کا فرض بنتا تھا, اس کا تعلق PTI سے ہے, اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی, جماعت اسلامی, جتنی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز ہیں, چاہے اسمبلی کے اندر ان کی نمائندگی ہے چاہے نہیں ہے, وہ ان کو پہلے اکٹھا کر کے ان سے کنسنٹ کریٹ کر کے ان میں سے ایک ایک دو دو بندے لے کے نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ. اتنا سوچنے کا ٹائم کہاں تھا؟ نہ سوچنے کا ٹائم ہے, باقی سارا کچھ سوچنے کا ٹائم ہے. ملک کا بیڑا گھر کرنے میں سوچنے کا ٹائم ہے, ملک کو تباہ کرنے میں سوچنے کا ٹائم ہے, فوج کا بدنام کرنے میں سوچنے کا ٹائم ہے, عدالتوں کے ججز کو بدنام کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اپنے مخالفین کی ماں بہن بیٹی اور خاندانوں کو تباہ کرنے کا اور ان کو ریگریٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. باقی سارا ٹائم ہے, دنگا فساد کرنے کا ٹائم ہے, فتنہ فساد کرنے کا ٹائم ہے, یہ ٹائم نہیں ہے. اچھا آپ اس پہ آگے آ جائیں, جو چیز میں آج آپ کو بریکنگ دینے لگا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 مطالبے رکھے ہیں, 4 مطالبے PTI کو. اس کو کہا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے جو ابو جی اندر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ریزرویشن ہماری جو 3-4 ان سے ذرا کنسنٹ اپروو لے آؤ, کراؤ. سنتے جائیں آپ. پہلا مطالبہ اس نے کہا میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں میں نے اور میری پارٹی نے تمہیں عزت دی, PTI کو وقار دیا, احترام دیا, اہمیت دی, لیکن سنگل ایک لفظ بھی ٹیڑھے منہ کے ساتھ تمہارے لیڈر نے جیل میں سے شکریہ کی صورت میں میرا ادا نہیں کیا. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ بانی تحریک انصاف پراپر اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے میرا اور میری پارٹی کا شکریہ ادا کرے پہلے, جو میں نے آج تک پچھلے 26ویں ترمیم اور سال سے جو میں ان کے ساتھ کھڑا ان کا ساتھ دے رہا ہوں. اچھا اس میں اسی میں وہ تو ترمیم کے خلاف ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ترمیم ریورس ہے. یہی تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ. ترمیم میں ایک ایک چیز بانی تحریک انصاف اور پھر PTI کی موجودہ قیادت کی مرضی سے انڈکٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی, پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے. دوسرا مطالبہ
انہوں نے کہا جی اپوزیشن الائنس کا پریزیڈنٹ میں ہوں گا. ہیڈ وہ کریں یعنی باقاعدہ آفیشیل ہیڈ میں ہوں گا. تیسرا انہوں نے قائد حزب اختلاف کا عہدہ مانگ لیا ہے. جی یہ ابھی تک کسی بندے نے بات نہیں کی, یہ کسی چینل میں کسی ولاگر نے کسی نے بات نہیں کی, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی قائد حزب اختلاف اگر صحیح معنوں میں میری صلاحیتوں سے مستفید ہونا ہے, آپ نے میری پارٹی کی صلاحیتوں سے مستفید ہونا ہے اس حکومت کے خلاف تحریک میں, تو پھر قائد حزب اختلاف مجھے بنائے. 3 چوتھا انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو فوری طور پہ وزارت اعلیٰ سے اتارا جائے. 4 5ویں بھی ایک رکھی ہے, 5 شرطیں ہیں. آخری شرط کیا ہے کہ بھائی اگر ہم ساری اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف تحریک چلا کے حکومت کو اتار دیتے ہیں تو پھر الیکشن بھی ہوں گے. تو جب الیکشن ہوں گے تو آپ ابھی سے ہمارے ساتھ اس الیکشن میں جناب سیٹوں کی تقسیم اور ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا طے کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں استعمال کر کے ہمارے پیپر کی طرح جناب آپ ہمیں چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں ساری کی ساری لان تان اور ساری چیزیں رسوائی جگسائی اور سیاسی بے حیائی ہمارے کھاتے میں آئے اور آپ دوبارہ عوام میں پاپولیرٹی لے کے کہ آپ نے حکومت گرا دی اور جناب آپ ہیرو بن کے دوبارہ آپ سیٹیں جیت کے جناب اسمبلیوں میں پہنچے ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ابھی سے فارمولا طے کرنا پڑے گا 30 70 40 60 50 50. یہ 5 چیزیں ہیں. خیبر پختونخوا میں طے کرنا پڑے گا, KPK اور بلوچستان دونوں میں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو اس میں سے تو ایک بھی شرط پوری ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اتنا آسان نہیں ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس, اس کو نکال دے. میں وہی کہہ رہی ہوں نہ ہی سمجھے. اچھا اس میں ایک چیز جو میں جاننا چاہ رہی ہوں, یہ حزب اختلاف کا آئیڈیا کیسے JY کو آ رہا ہے؟ مطلب اتنی بڑی قربانی PTI کیسے دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ عمر ایوب صاحب کو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اور بر صغیر کی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں. 6 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ منظور بھٹو, ٹھیک ہے جی. ابھی ویسے حکومت چودھری پرویز الہی صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہے نا, پنجاب کے اندر دی نا, PTI نہیں دی نا. چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس کتنی سیٹیں تھی؟ 10 بھی پوری نہیں ہوئی, جانا کوئی بغاوت ہوئی تھی 1-2 کی طرف سے, لیکن بہرحال 10. منظور بھٹو صاحب کی کتنی تھی؟ 6 بھی نہیں تھی. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تھے. تو جناب اگلوں نے اچھا پھر علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ اتارنے کے ساتھ اوبلیگ انہوں نے کہا جی میرا بندہ وزیر اعلیٰ بناؤ. یہ بھی سن لیں. یہ تو لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے بندے کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا تو کم از کم علی امین گنڈا پور کو ہر حال میں آپ فارغ کریں. میرے بندے سے مراد JY کا, ہاں کوئی بھی JY. تو جناب کوئی کسی قسم کا اپوزیشن اتحاد نہیں ہے. اور پھر دیکھ رہے کتنی خوبصورتی سے اعلامیہ آیا کل ان کی کانفرنس کا فائنل, کلیئر کٹ کامران مرتضیٰ صاحب جو ریپریزنٹیٹو تھے JY فضل الرحمان کے, انہوں نے کہا جی ہم اس اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے, ہم ایز اے مبصر اسپیکٹیٹر ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم سڑکوں پر بھی نہیں آ رہے. یہ سڑکوں پر بھی نہیں آ رہے. تو بتاؤ پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو جو میں باتیں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا لیکن پھر اس کے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پھر کہا کہ نہیں, ان کے ساتھ ہماری بات چیت بڑی مثبت سمت میں جا رہی ہے. وقاص اکرم کی پارٹی کے اندر کوئی نہیں سنتا ہے نا, وہ بیچارہ بیٹھا اپنی گت لے کے ذرا KPK میں بیٹھا ہوا, چھوڑ دو اس کو. اس کا اچھا لاسٹ فیو منٹ سے مجھے چلیں, یہ تو ٹاپک آپ نے کنکلوڈ ہم نے کر دیا. اب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ویسے تو اس سے پہلے ایک مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے, فواد چودھری صاحب ویسے تو ان کو بڑے میسیجز مل چکے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اسپیس نہیں ہے, لیکن وہ کہنے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, میں ریلیز عمران خان موومنٹ چلانے جا رہا ہوں, بس مجھے خان صاحب کا گرین سگنل چاہیے. اکیلے چلائیں گے موومنٹ؟ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو ریلیز عمران خان تحریک نہیں, غلیظ عمران خان تحریک چلانی چاہیے. یہ تو اب زیادتی ہے. نہیں زیادتی نہیں ہے, لیڈر ہیں ان کے. نہیں کون سے لیڈر ہیں؟ لیڈر ہے تو پھر رہتے نا جیل میں. دیکھو 2 چیزیں ہیں, آپ نے پارٹی چھوڑی, 2 چیزیں ہیں, یا آپ ڈر کے خوف کے مارے آپ نے پارٹی چھوڑی, یا آپ نے یہ جان لیا کہ یہ پارٹی اس وقت غلط ٹریک پہ ہے,
جو میں کم از کم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے 8 دن جیل کے اندر بیٹھ کے جو انالیسس کیا, جو میرے بیٹے نے, میرے بھائی نے, میرے گھر والوں نے جو میرے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے, کہ جس کی طرف توجہ دینے کی پچھلے 1.25 سال سے ہمیں فرصت ہی نہیں لینے دی تھی اس نقد کوکا نے. سارا دن مارا ماری, چینا چھپٹی, طائف الملوکی, لڑائی جھگڑا میں نے کیا. میں نے آنکھوں دیکھی چیزیں دیکھی. میں نے کہا نہیں, یہ اینٹی ریاست اور اینٹی پاکستان موومنٹ ہے, میں اس کے اندر مزید حصہ نہیں بن سکتا. یا آپ ڈر کے چھوڑی آپ نے, یا آپ نے نظریاتی بنیادوں پہ چھوڑی. دونوں صورتوں میں جب آپ نے چھوڑ دی تو آپ کو شرم آنی چاہیے دوبارہ جو نا اس تحریک کا نام, اس پارٹی کا نام, اس لیڈرشپ کا نام لیتے ہوئے جس کو آپ نے پریس کانفرنس کر کے, جس کو آپ نے پراپر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے, اپنا ٹویٹ کر کے آپ نے جناب اس کو ڈس اون کر دیا. فواد چوہی صاحب کو شوق ہے ذلیل ہونے کا, فواد چوہی صاحب کو شوق ہے کھجل ہونے کا, فواد چوہی صاحب کو شوق ہے ساری دنیا کے سامنے ڈیفیم ہونے کا. ابھی لاسٹ 4تھی دفعہ بانی تحریک انصاف 76 مار کے ہٹے ہیں جناب, پراپر ٹویٹ کر کے اور پراپر میسج دے کے کہ فواد چودھری کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. 4تھی دفعہ. اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ریلیز عمران خان کمپین چلانی ہے تو پھر ریلیز عمران خان بھی یہ تحریک چلائے اور ریلیز عمران خان بھی چلائے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو چلے ان کا فیوچر سمجھ آ رہا ہے, کچھ کلیئر نہیں ہے پارٹی کے لیے. لاسٹ کوشچن ہے فیاض بھائی کہ زرداری صاحب کو شکایتوں کا انبار ملا ہے اس صورت میں کہ وہ جب پنجاب بھی گئے تو بڑی ان کے سامنے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے باتیں کی. اچھا لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں پارٹیوں میں, اس پر عمل نہیں ہو سکا. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے, جب تک ہمارا پوڈ کاسٹ چلے گا تب تک شاید ہو چکی ہوگی. پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ثنا صاحب, نہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ 1-to-1 وہ کرنا تو چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ کی الائنس کے ساتھ پارٹیز ہوتی ہے نا, اتحادی جماعت حکومت, اتحادی حکومت, کولیشن حکومت, کولیشن گورنمنٹ, بالکل اس میں یہ چیزیں لگی رہتی ہیں, اس میں لگی رہتی ہیں. کولیشن چھوڑے, آپ کی 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی اگر کوئی پارٹی اقتدار میں ہو نا, اس کو بھی اتحادی پارٹی کے اندر بھی نہیں, اس کو بھی پارٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ اور دھڑے ہوتے ہیں, وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں, وہ ریئل مینر میں بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ جو کل 27 لوگوں نے اوتھ لیا یہ بھی اسی پیرائے میں لیا ہے نا, اس پارٹی اس پارٹی کے لوگوں نے. نہیں پیرائے میں نہیں, وہ ایک دیکھو یہ سمبولکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اعلامیہ ہے کل کی جو آپ کی وفاقی حکومت بنی ہے اور آگے صوبائی بھی بننے والی ہے, مزید توسیع ہونے لگی ہے, کہ اب موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل پرسکون ہے. نقد کوکا کی تحریک اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو. نہیں کیبنٹ کا کیا تعلق ہے؟ سنے نا, یہ حکومت پورے اگلے 4 سال اپنی مدت پوری کرے گی, یہ اس کا جناب اظہار ہے, اس کا لبے لباب یہ ہے. اچھا کیسے ویسے سال انہوں نے اپنا پورا لگا کے اکانومی سٹیبل کر لی, انتظامی طور پہ حکومت کو, ملک کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر لیا. ملک کی جناب آپ کا بیلنس آف پیمنٹ, بیلنس آف ٹریڈ, برآمدات, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, آپ کی جناب ہر چیز آپ کی, اور ریمیٹنس ہر چیز بہتر ہو گئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ, سود جناب آپ کا 11% پہ 22 سے, ہر چیز ہو گئی. نقد کوکا کی تحریک بڑھ گئی, قانونی اور آئینی اور انتظامی اور سیاسی چاروں حوالے سے ان کے جتنے سہولت کار تھے عدلیہ کے اندر, صحافت کے اندر, سیاست کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, سارے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے. جنرل فیض حمید نیٹ ورک وہ سارے کا سارا اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا. اب حکومت نے پولیٹیکلی اپنے ان تمام افراد کو اپنی پارٹی کے اور اس سے باہر بھی جنہوں نے اس ریاست کی جنگ لڑی, جنہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی پچھلے 3 سالوں میں, جنہوں نے اینٹی پاکستان انڈین را اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں پہ چلنے والی اس فتنہ اور فساد کی نقد کوکا کی تحریک کے خلاف اپنا کردار ادا کیا, ان کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ فیاض بھائی. بہت سارے ٹاپکس آج ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آدھ چیز رہ گئی. چلے کسی اور نشست تک کے لیے چھوڑتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.